बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मुख्तसरन बात की जाएगी हुकूमती रिस्पांस की, जो कि आज चौधरी निसार अली खान और जनाब जाहिद अहमद साहब ने दिया उस मुसव्वदे के जवाब में जो कि पेश किया गया था कल मुतफ़िक़ा तौर पर अपोजिशन की जानिब से अल मशहूर पैनामा पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। बड़ा मुख्तसर बात इस पर करेंगे क्योंकि नजम सेठी साहब का कोई मूड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस हवाले से। आगे चल के बात होगी एक बहुत सीरियस और अहम मामले में। बात होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उस कारकुन की, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के, उस कोऑर्डिनेटर की जो रेंजर्स की तहवील में जाँ बाक हो गए। आफ्ताब अहमद साहब का नमाज जनाजा हो चुकी है, तदफीन भी हो चुकी है, लेकिन उसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब ने इस हवाले से एक इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है और उन्होंने कहा है कि जस्टिस मस्ट बी डन। अब देखना यह है कि इसकी डिटेल्स कब और कैसे सामने आएंगी। इस हवाले से डीजी रेंजर्स ने भी इस बात का उन्होंने बताया है, इनफैक्ट एग्री किया है इस बात से कि तशद्दुद किया गया मरहूम आफ्ताब अहमद साहब पर। क्यों किया गया, किसने किया, करने की वजह क्या थी, 90 डेज़ की डिटेंशन पे लिया और एक ही दिन बाद इतने बुरे हालात क्यों पैदा हो गए। इस हवाले से बहुत से सवालात हैं, हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर ख़वातीन के साथ बदसलूकी की गई, उनको हरास किया गया, ये पहली दफ़ा नहीं था। हुकूमत ये कहती है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, 5 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि इसमें मुस्लिम लीग नून के कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो ये तमाम हरकतें करते हैं। सच्चाई क्या है, सामने आनी चाहिए। इस हवाले से भी बात होगी। नजम सेठी साहब, आप मुझे बोर नज़र आ रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आपने आज पैनामा लीक्स के ऊपर बात छेड़ी तो मैं प्रोटेस्ट करूँगा, मैं नहीं डिस्कस करूँगा। आई एम बोर्ड स्टिफ विद दिस। आप हर रोज़ उसको ले लेते हैं, हर रोज़ वही बात दोहराते हैं। मैं थक गया हूँ। आप मुझे ये सब जोकर्स के सुनाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये जो लगे रहते हैं, मैं थक गया हूँ। Let's discuss something else. Don't even try to discuss Panama leaks today. नहीं साहब, मेरा घर नहीं है पैनामा में, ना कोई मेरी कोई कंपनी है कि मुझे फिक्र लगी हुई है। फिक्र नहीं लगी भी, मगर तुम वो घिसी पिटी स्टोरी को। तो मैं क्या करूं हुजूर, मैं आटे दाल का भाव तो नहीं डिस्कस कर सकता ना, मजबूरी है मेरी। रोज का ये डेवलपमेंट हो रही है ना, डेवलपमेंट स्टोरी है। तो हो सकता है, क्या हो सकता है, दालों की बात तो हो सकती है। नहीं, वो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर लिया है, उसका जवाब ऐसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने अच्छा दिया था कि अगर कोई दाल को तड़का लग जाए ना तो वो बड़ा मजे की हो जाती है। तो ये तड़का लगाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब नहीं यार, नहीं, नो पैनामा लीक्स। और सेठी साहब एक 2 मिनट के लिए कर लेना। आई एम सिक ऑफ इट। अच्छा, फिर क्या करें, करना मजबूरी है ना, तो 2 मिनट में इसको कर लेते हैं ना, फिर आगे चलते हैं। अहम इशू है। मैं टाइम नोट कर रहा हूँ। आप पहले मेरी सवालों के जवाब दे देना, टाइम बाद में आप नोट कर लीजिएगा। पहले जरा सुन ले चौधरी निसार साहब क्या कह रहे थे। हमारी दरख्वास्त अपोजिशन से भी ये है, एक सेक्शन ऑफ द अपोजिशन, कि वो भी हमारे इदारों और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करें। इस सारे केस को कौम के सामने लाने में हुकूमत की रास्ते में रुकावट न बने, बल्कि मिलकर कौम के सामने रखें। हमारी दरख्वास्त ये है कि हदफ करप्शन होना चाहिए, एक शख्सियत नहीं होना चाहिए। मगर अगर हाँ आप में और हम में इत्तेफाक ना हुआ तो ये केस आगे नहीं बढ़ेगा, और ये केस आगे नहीं बढ़ेगा। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे फैसला नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट भी तभी इस पे हाथ डालेंगे, ये मेरा ख्याल है। मैं सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे कोई नहीं कह सकता। मगर जब इत्तेफाक हो, जब हम ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट या किसी और मोअज़्ज़ज़ जज को उसमें पढ़ने की जरूरत क्या है। ये कहना था चौधरी निसार अली खान साहब का। जाहिद हामिद साहब ने क्या कहा, क्विकली हम देख लेते हैं। जो बुनियादी फ़र्क है जिससे साफ नीति नहीं नज़र आती, जो उनके TOR हमारे TORs के दरमियान, आपने नोट किया होगा कि उन्होंने सिर्फ महदूद कर दिया दायरा कार कमीशन को पैनामा पेपर्स में, जो कि पैनामा में ऑफशोर कंपनीज़ हैं। जबकि हमारे जो बुनियादी जो थे कि ना सिर्फ पैनामा में मगर बाहर भी कोई और ममालिक में भी कोई ऑफशोर कंपनी है, वो भी कवर्ड थे। उन्होंने पाकिस्तानी सिटीज़न रखा है, हमने उसमें पाकिस्तान ओरिजिन पर्सनस भी हैं, हमारे लीगल एंटिटीज़ भी हैं, और फिर उन्होंने बहुत अहम सारे जो कर्ज़े माफ़ किए गए हैं उसको निकाल दिया है, और जो बदअनवानी का पैसा है वो भी निकाल दिया। आपने बात सुनी 2 हुकूमती वज़रा की। नजम सेठी साहब, 2 मिनट हो गए जी।
نیکسٹ سبجیکٹ. نہیں آپ بات جواب تو دے دینا. کس کا جواب دوں؟ دیکھیں جو بات انہوں نے کہی ہے, میں گزارش یہ ہے کہ کتنی جائز بات ہے جو چوہدری صاحب نے کیا, زاہد احمد صاحب نے کیا. وہ کہتے ہیں جی, زاہد احمد صاحب کہتے ہیں بدنیتی پہ ملوث ہے, مبنی ہے, حکومت جو اپوزیشن نے ڈرافٹ دیا ہے. یہی بات حکومت کے لیے بھی کی جاتی ہے کہ آپ سے ایک چیز کا کہا تھا, آپ نے 5 چیزیں کھول دی ہیں, تو بدنیتی تو آپ کی بھی ہے. چڑیا کی خبر یہ ہے کہ آج جو میٹنگ ہوئی جس میں پرائم منسٹر صاحب کے چہیتے سارے اکٹھے ہوئے تھے, وہاں 3 لوگوں نے بڑی ہارڈ لائن لی, جس میں سے چوہدری نثار ایک تھے, خواجہ صاحب تھے ہمارے, 2 خواجہ صاحب ہیں, خواجہ آصف. اچھا خواجہ آصف صاحب. میں نے سنا شہباز شریف صاحب بھی آج کافی ہارڈ لائن لے رہے تھے. کیا آپ کی بھی یہی خبر ہے؟ میری چڑیا سو رہی تھی, آپ کی چڑیا سو رہی تھی. تو اس میں جو باتیں انہوں نے کہیں, ان میں ایک آدھ بات میں تو کافی دلچسپی بندہ کریٹ کر سکتا. کہنے لگے یار یہ چودھری اعتزاز نے تو بڑی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا اظہار کیا ہے. پیپلز پارٹی کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ اور ایک MNA اور میرا خیال ہے 2 سینیٹرز. جی ہاں, 2 سینیٹرز ہیں, رحمان ملک صاحب, عثمان سیف اللہ صاحب, 2 سینیٹرز نام ان کا ہے, اور محترمہ کا بھی تو نام آیا تھا جس کے نام پہ ووٹ لیتی ہے پیپلز پارٹی کی, اور کہ ان کے تو نام آ گئے ہیں اس میں. تو گھر سے شروع کرنا چاہیے ان کو. پرائم منسٹر کا تو نام ہی نہیں ہے, نہ ہی کس لیے مسلم لیگ نون لیگر کا نام ہے. یہ کہنا تھا حکومتی, یہ ان کا کہنا تھا. تو کہنے لگا تو یہ ان کے پاس تو کیس ہی کوئی نہیں ہے یہ تو. اور اعتزاز احسن صاحب کس کھاتے میں کھڑے ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں, سارا ہمارے پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, اپنے جو بات ہے اس کو تو بھول ہی گئے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا سارے اپوزیشن کے اینڈ گورنمنٹ کے, یہ تو اب عوام تک پہنچ گئی یہ بات کہ اس عوام میں سارے جو ہے نا وہ ایک ہی کھاتے میں ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس لیے یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے. وہ اپوزیشن ہر روز کوئی نئی چیز کرتی ہے کیونکہ وہ پرانی چیز جو ہے وہ ٹکتی نہیں ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ جو یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, مگر یہ پوری بات نہیں ہے, کچھ اور بات بھی ہے. اور کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, آج بھی ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس طریقے سے یہ سارا کچھ بنایا گیا ہے, یہ میرا خیال ہے ایک تو اپوزیشن یونائٹڈ نہیں ہے, دوسرا یہ کہ ان کی کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ سڑکوں پہ نہ نکلا جائے, اس کو ایک محدود دائرے میں ہی رکھا جائے اور وہیں بات چیت ہو. آپ نے دیکھا کہ جیو کے حامد میر صاحب کے پروگرام پہ بھی کل بھی ایک PTI, ایک PPP اور ایک نون لیگ کے ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے تھے, اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی, کنسیشنز دیے جا رہے تھے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. آج بھی میں نے دیکھا کہ آج بھی اسی قسم کی بات چیت چل رہی تھی وہاں, جہانگیر ترین صاحب سے اور خواجہ سعد رفیق صاحب سے. تو مجھے بالکل یہ لگ رہا ہے ایسے کہ PTI اور پیپلز پارٹی اسی موڈ میں ہیں کہ اب گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ شروع کیے جائیں. سوال یہ ہے کہ مذاکرات پارلیمنٹ میں ہوں گے یا آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ ہوں گے. میرا خیال ہے ان کی کوشش ہے کہ پارلیمنٹ کو ایکٹیویٹ رکھا جائے, ان کی کوشش یہ ہے کہ باہر بیٹھ کے کہیں بات چیت ہو جائے, اور پھر جتنی ان کا کوشش ہوگی جلدی سے جلدی کسی نتیجے پہ پہنچا جائے. حکومت کی کوشش ہوگی دیر سے دیر ہو, اتنی دیر میں یہ تو چلے گا, اتنی دیر میں وہ سپریم کورٹ میں بھی جج حضرات سوچوں میں پڑے ہوں گے کہ اب ہم کیا جواب دیں. جتنی دیر ادھر ہوتی ہے کسی اتفاق رائے میں پہنچنے تک, اتنی دیر اور بھی شرمندگی کا باعث ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ بھئی ابھی تک جواب نہیں دے رہے سپریم کورٹ. مطلب شرمندگی مطلب یہ ہے کہ سیاستدان کریٹ کر رہے ہیں نا, جس کے لیے امبیرسمنٹ کریٹ ہو رہی ہے, ان کے وہ ایک آکورڈ سچویشن ہو رہی ہے. پہلے آپ نے ایک آکورڈ سچویشن کریٹ کر دی بائی سیئنگ کہ جی ریٹائرڈ ججز ہوں گے, اور اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا. اب آپ نے TORs بنا کے, جو کہ ہمیشہ قانون کے مطابق حکومت ہی بناتی ہے, وہ بنا کے آپ نے بھیج دیے یہاں. اب کیونکہ اپوزیشن نے ریجیکٹ کر دیا تو ججز ظاہر ہے یہی سوچیں گے کہ اب ہم کیوں اس چیز میں, اس دلدل میں پھنسے, ہم محنت کریں گے کچھ کام کرنے کے لیے, اوپر سے اپوزیشن ہماری جو ہے ریٹ ہی نہیں مانتی, وہ کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہے, انکوائری ٹھیک نہیں ہے. تو اب سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے انتظار میں کہ جی یہ کو آپس میں فیصلہ کریں. آپس میں فیصلہ ہو نہیں رہا ہے. وہ ایک ایکسٹریم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری ایکسٹریم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کہتے ہیں جی کہ پرائم منسٹر جس کا نام ہی نہیں ہے, جن کے صاحبزادے کا نام ہے اور کسی نون لیگ کے اس بندے کا نام نہیں ہے, وہ کہتے ہیں شروع ہی یہاں سے ہو اور ختم بھی یہیں ہو. مطلب کہتے ہیں جی 3 مہینے کے اندر اندر اس کو ختم کر دیں, باقی جو ہے وہ اب چلتا رہے گا.
اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف پرائم منسٹر کیوں، پرائم منسٹر کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں، تو اور جو باقی لوگ ہیں جن کا نام ہے ان کے اوپر سے شروع کیا جائے اور اس کو چلایا جائے جتنی دور تک چلتا ہے، اور اس پہ اور چیزیں بھی شامل کی جائیں، کیونکہ یہ ایشو پیناما لیکس کا ایک مخصوص ایشو نہیں ہے، یہ کرپشن کا ایشو، تو مطلب ایک جو ہے وہ ان کا کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ پی ایم کی چھٹی کرائی جائے، سیدھی سی بات، اور الیکشن کروائی جائے۔ دوسری کی یہ کوشش ہے کہ پھر آنا تو سارے آؤ، نہیں تو پھر ٹک ٹک بیٹھے رہو، اسی اگلی الیکشن بھی جتنی تو اس کو اگلی الیکشن بھی جتنی، مطلب یہ دس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں میں تھک گیا ہوں، ہر روز وہیں آ کے ہم گھوم پٹ کے آ جاتے ہیں، اور یہ چلے گی بات، تو اب آپ چلتی رہے گی، یہ چلے گی، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز نکلے گی، پھر وہ آئیں گے، پھر وہ آئیں گے، ٹی وی پروگرام چلتے رہیں گے، اور نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلنا۔ لیکن امبیرسنگ سچویشن اس وقت ہو سکتی ہے اگر آنریبل سپریم کورٹ خود ہی منع کر دے کہ جی آپ کی کیونکہ لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، یا کوئی بھی وجہ بنا کے وہ اگر منع کر دے تو ایک بڑی عجیب سی سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال نہیں، یا وہ یہ کہیں گے جی ویل ویٹ فار دی کنسنسس آف دا پولیٹیکل پارٹیز، اس وقت تک ہم اپنے باقی کام کر رہے ہیں، وہ تو آلریڈی وہ کر ہی رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا چلیں اس حوالے سے، کیونکہ کوئی اتنی سگنیفیکنٹ آج نہیں ہوئی، ہم ذرا آگے چلتے ہیں اور ایک بہت سیریس ایشو کی طرف۔ سیریس ایشو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، آفتاب احمد صاحب جو کہ ڈاکٹر فاروق ستار کے کوآرڈینیٹر تھے، ان کو رینجرز نے 90 دن کی تحویل میں لیا تھا، پریونٹیو ڈیٹینشن میں لیا تھا، اور یہ قانونی عمل کے تحت لیا جاتا ہے، لیکن ایک ہی دن بعد ان کا انتقال ہو گیا رینجرز کی تحویل کے اندر۔ اور جو تصاویر آئی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں، وہ تصاویر کوئی اور کہانی بتا رہی ہیں، جبکہ ڈاکٹرز کی طرف سے کہا گیا کہ دل کا دورہ پڑا اور جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ تو نجم سیٹھی صاحب یہاں بہت سے سوال جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ پریونٹیو ڈیٹینشن میں کوئی پہلی دفعہ کسی کو نہیں لیا گیا، لیکن ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا 1 کو آئی گیس، اور مطلب 2 دن کے اندر ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس برے حالات میں ان کی باڈی ملتی ہے۔ یہ کیا شو کرتا ہے کہ یہ مطلب بہت بری ایبیوز آف پاور، یا مطلب ان کے بارے میں کوئی اتنی سگنیفیکنٹ بات آئی بھی نہیں تھی کہ جنہوں نے کوئی بڑا کرمنل ایکٹیویٹیز تھیں، جیسے اور لوگوں کے بارے میں بہت سی باتیں ہمیں بھی پتہ لگ جاتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسی بات سامنے؟ دیکھیے یہ فیکٹس کیا ہیں کیس کے فیکٹس جو ابھی تک سامنے آئے ہیں، جس پہ میں وہ بات کروں گا جو فیکٹس ہیں، یہ نہیں کہ اڑتی بات، جو اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ اسٹیبلش یہ ہو گیا ہے کہ یہ صاحب فاروق ستار صاحب کے سیکرٹری تھے۔ اب اگر فاروق ستار کے کوئی سیکرٹری ہے تو وہ ظاہر ہے کسی قسم کی ٹیررزم کے وہ ملوث نہیں ہے، بیکاز اگر وہ ہوگا تو پھر فاروق ستار کے ساتھ وہ اس کے اوپر بھی ہاتھ پڑے گا، تو پھر اس کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب میں دوں گا۔ پھر یہ کہ 2 دن کے اندر تشدد کیا گیا اس کے اوپر، اور تشدد کے دوران وہ وفات پا گئے۔ اس کو چھپانے کے لیے ہسپتال لے آیا گیا، وہاں بتایا یہ گیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گئی ہے۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے، جو میری چڑیا کے مطابق، کہ جی وہ جب وہاں پہنچا تو 10-20-30 منٹ سے پہلے ہی وہ وفات پا چکے تھے، کوئی بلڈ پریشر نہیں تھا اور ہارٹ بیٹ نہیں تھی۔ پھر اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی کہ یہ کہ ہوا کیا، کیسے ہوا۔ پھر جب MQM کے لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ کھولا اس کو، تو دیکھا کہ ٹارچر کے نشان تھے، جو کہ تصویریں اب انٹرنیٹ پہ آ چکی ہیں، اور ظاہر ہے تشدد، ٹھیک ٹھاک قسم کا تشدد ہوا ہے۔ پھر جیسے آپ نے یہ کہا کہ 90 دن کا اگر ریمانڈ ہی لینا تھا تو پھر اتنی جلدی کیا تھی اس کو ٹارچر کرنے کی؟ سٹیجز ہوتی ہیں، کسی کو کریک کرنے کی بھی سٹیجز ہوں گی نا۔ اب بات آگے بڑھائیے کہ اس میں ظاہر ہے کہ پھر انکوائری تو ہونی پڑے گی، انکوائری آرڈر ہو چکی ہے، انکوائری ہونی پڑے گی، اور آرمی چیف نے انکوائری آرڈر کر دی ہے، DG رینجرز نے کام کریں گے۔ اب 2 سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس قسم کی چیز کیوں ہوئی؟ پکڑ کے لے جائیں آپ، تو تفتیش کریں، مگر اس لیول کا تشدد کیا یہ کامن ہے؟ MQM کا یہ کہنا ہے کہ 150 سے زائد لوگ ان کے مسنگ ہیں، اور کوئی 50-60 لوگ ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں جی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے ہمارے لوگوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ کسی کو پکڑ کے لے جاتے تھے رینجرز اور بتا دیتے تھے کہ ہم پکڑ کے لے گئے ہیں، تو ہم کہتے تھے ٹھیک ہے کسٹڈی میں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مگر جب سے یہ ڈس اپیرنسز شروع ہوئے تو اب ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کسی کو پکڑ کے لے جائیں گے، پتہ نہیں اس کا کیا اثر ہوگا، اور اس کے بعد تو اور بھی اب وہ ایک نیا ایشو بن گیا۔ اب منیب یہاں رک جائیے
پہلی بات یہ کہ انکوائری ہوگی. انکوائری کس کی ہوگی؟ انکوائری یہ ہوگی کہ کیوں اس قسم کا تشدد ہوتا ہے جنرلی اسپیکنگ, یا اس کیس میں اسپیسیفک کیس میں ہوا. میں آپ کو بتا دوں اگر ایسی انکوائری ہوتی ہے تو سیکیورٹی ایجنسیوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان میں نہیں, آل اوور دا ورلڈ, خواہ وہ امریکہ ہو خواہ وہ ہندوستان ہو, جہاں بھی ہو, سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں جب وہ تفتیش کرتی ہیں اور تشدد کرتی ہیں, اور تشدد یقینی طور پہ ہوتا ہے, ٹارچر جسے کہتے ہیں, مختلف سٹیجز ہیں, ڈگریز ہوتی ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, سٹیج ہوگی نا, مختلف قسم کے ٹارچرز ہوتے ہیں. واٹر بورڈنگ ہوتی ہے, پھر یہ بھی ناخن نکال دیے, ڈرلنگ کی, یہ کیا وہ کیا, الٹا ٹانگ دیا, لتر مارے, آئسولیشن میں کر دیا, اینڈ سو آن. کسی نے 370 ڈفرنٹ میتھڈز آف ٹارچر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, کتاب لکھی گئی تھی اس میں. تو کیا انکوائری صرف یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ, آفتاب کے ساتھ کیا ہوا, کیا ہمیں بتایا جائے گا اس انکوائری میں کہ کیوں پکڑا اس کو, کیا الزام تھا, کیا شک تھا, کیا اس میں وزن ہوگا یا کچھ اور ہوگا یا چھپائی جائے گی. دوسرا یہ کہ کس نے تشدد کیا, ایک شخص تھا, ایک ٹیم تھی, کیا اس قسم کی چیزیں اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں, ٹھیک. اور تیسرا یہ کہ پھر اسپیسیفکلی ان کے کیس میں یہ کس طریقے سے, کس قسم کے تشدد کے ساتھ یہ کب وفات پائے, اینڈ سو آن, اور پھر اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں یہیں سے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. آفتاب احمد کی ہلاکت ہوئی رینجرز کی تحویل میں, اس حوالے سے آرمی چیف نے آلریڈی ایک انکوائری آرڈر کر دی ہے, لیکن جو سوالات ہیں وہ سامنے ضرور رکھنے چاہیے. بریک کے بعد پھر بات جاری رہے گی, اور ساتھ رہے گا. بات ہو رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن اور ڈاکٹر فاروق ستار کے کوارڈینیٹر آفتاب احمد کی ہلاکت کے حوالے سے جو رینجرز کی تحویل میں ہوئی. نجم سیٹھی صاحب, بات یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے یہ پتہ لگانا, کیونکہ ہزاروں لوگ تو ایک بندے کے اوپر نہیں ہوں گے نا, انویسٹیگیٹنگ آفیسر, تو پتہ لگ جائے گا, لگ سکتا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کون تھا, کس کی کسٹڈی میں یہ تھے, اور کتنے لوگ انٹروگیٹ کر رہے تھے, اور اتنی جلدی یہ کیوں کیا گیا. سب کچھ آسان نہیں ہے سر, بہت آسان ہے, اور یہ 24 گھنٹے میں اگر چاہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا, اور شاید آلریڈی پتہ ہو کہ کیسے ہوا ہے, کیونکہ مبینہ طور پہ جو ملوث ہیں. مگر کیا یہ ساری انفارمیشن پبلک کو دی جائے گی؟ نہیں. سیکیورٹی ایجنسیز کبھی اس قسم کی انفارمیشن کبھی بھی پبلک میں نہیں دیتے. وہ انٹرنل انکوائری کر کے یا آپ سے کہیں گے ہم نے انٹرنل انکوائری کی ہے, ہم نے یہ ڈٹرمن کیا کہ تشدد ہوا, اور ہم جو انوالو لوگ تھے ان کو ہم نے سزا دے دی. شاید آپ کو یہ بھی بتا دیں کس قسم کی سزا دی, اس سے زیادہ آپ کو کبھی بتائیں گے نہیں وہ. اور یہ صرف یہاں نہیں, ساری دنیا میں ایسی ہو سکتی. مگر اب رک جائیے یہاں, کیا اس کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں. آپ کو یاد ہوگا 2011 میں ایک اور کیس ہوا تھا, سرفراز شاہ صاحب کا کیس, یاد ہے؟ ینگ لڑکا تھا, ایک لڑکا تھا جس کو ایک سویلین نے ڈریگ کر کے ہینڈ اوور کیا. 4-5-6 رینجرز کھڑے تھے وہاں, کانسٹیبلز کھڑے تھے, اور ایک ان کا حوالدار تھا, اور الزام یہ لگایا کہ یہ شاید کوئی مگنگ کر رہا تھا یا کوئی چوری کرنے لگا تھا. تو اس کو رینجرز نے پوائنٹ بلینک گولی مار دی. کافی شور پڑا, کسی سمارٹ جرنلسٹ نے ویڈیو لے لی تھی اس کی, اگر وہ نہ لی ہوتی تو پتہ ہی نہ چلتا ہوا کیا, وہ ڈسپیئر ہو جاتا. مگر کیونکہ ویڈیو لے لی اور وہ بات باہر آ گئی تو تسلیم کرنا پڑا, کیونکہ سب آئیڈینٹیفائی ہو رہے تھے, یونیفارم میں تھے. ڈی جی رینجرز نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہم انکوائری کریں گے, پولیس نے بھی کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. مگر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے نوٹس لے کے اور وہ کیس رینجر سے چھین لیا تھا, اور چھین کے ان کو کہا تھا اس کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اس کو ٹرائی کرنا چاہیے. وہ پھر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائی ہوا. 6 رینجرز اور 1 سویلین کو سزا ہوئی, جس میں سے جس نے پوائنٹ بلینک فائرنگ کی تھی اس کو سزائے موت دی ٹیررسٹ کورٹ میں. اسی سال اپیل ہوئی ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں. سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی اپیل, فیصلہ برقرار رکھا اور کہا یہ صحیح ہے. پھر 2 سال تک اپیل جاری رہی سپریم کورٹ میں. پھر 2014 میں غالباً سپریم کورٹ نے یہ اپیل کو آدھا ایکسیپٹ کیا, آدھا ریجیکٹ کیا. ایکسیپٹ یہ کیا کہ سزا ہوئی, صحیح ہوئی. صحیح سے مراد یہ کنوکشن صحیح ہوئی, پروف ہے. مگر
کہ جو سزائے موت تھی اس کو سزائے لائف امپریزنمنٹ کر دیا، وہ عمر قید میں، عمر قید۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اس صورتحال میں، کیونکہ یہ اسی قسم کی صورتحال ہے، وہ پوائنٹ بلینک مرڈر تھا، نو پرووکیشن، یہ ٹارچر، اور جہاں کے آلریڈی کیسز آف ٹارچر بلوچستان میں بھی رہے ہیں، مسنگ پرسنس، کراچی میں بھی اب مسنگ پرسنس ہیں، تو کیا آج کل کا سپریم کورٹ پچھلے زمانے کا سپریم کورٹ جو 2 سال 3 سال پہلے تھا اس قسم کا رویہ اختیار کرے گا؟ کیا آج کے چیف جسٹس اس کو رینجرز کی کسٹڈی سے لے کے کوئی جی آئی ٹی بنوائیں گے، سو موٹو نوٹس لے کے اس کی تفتیش کروا کے اس کو بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ڈالیں گے؟ کیونکہ دس از آلسو اے مرڈر، ٹارچر از مرڈر، فل اسٹاپ، یا یہ چھوڑ دیا جائے گا یہاں تاکہ یہ انٹرنل انکوائری ہو کے اس کو بٹ یہ زیادہ سینسٹیو سچویشن ہے نا کہ یہاں پر تو ایک وہ قانونی طریقے سے وہ حفاظتی تحویل میں پریونٹیو ڈیٹینشن میں تھے وہ، اور رینجرز نے 90 دن کی تحویل میں لیا تھا، اور یہ دہشت گردی کی عدالت سے لیا گیا تھا، انسداد دہشت گردی کی عدالت سے۔ یہ تو قانونی بھی پرابلم ہے نا یہاں؟ بالکل یہاں قانونی پرابلم ہے، کیونکہ ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور جو ملزم ہے اس کو مار دیا گیا ان کسٹڈی، تو یہ تو پھر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہی اس کی جواز بنتا ہے، وہیں ٹرائی ہونا چاہیے سارا کچھ ہی، کیونکہ اجازت اس چیز کی ملتی ہے کہ آپ ڈیٹینشن میں رکھیں اور تفتیش کریں، یہ نہیں کہ آپ مار دیں، کسی کو بھی مارنے کی اجازت تو نہیں ملی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں دس کین بیکم اے بگ پرابلم۔ اب اچھا ہے آرمی چیف نے فوراً نوٹس لیا اس کا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جس قسم کی جسٹس کا تقاضا ہے، مجھے لگتا ہے کہ فوج یا رینجرز اس قسم کی انصاف نہیں دے پائیں گے۔ اس کی وجہ ایک سمپل سی ہے، ایک اینٹی ٹیررسٹ آپریشن ہو رہا ہے، اینٹی ٹیررسٹ آپریشن میں جو سیکیورٹی پرسنل ہیں انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اس پورے آپریشن کے اندر رینجرز شہید ہوئے ہیں، پولیس والے شہید ہوئے ہیں، جیسے فاٹا میں ہو رہا ہے، مطلب ہے یو آر ناؤ ڈیلنگ ود مرڈررز اینڈ کلرز۔ اب وہ ایک وار سچویشن ہے، وار سچویشن کے اندر ٹیمپرز بھی رائز کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کو مرتے دیکھتے ہیں دی ہینڈز آف دی اینیمی، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، جذبات بڑے ہائی ہوتے ہیں، اور قانون وائلیشنز اگر ایک سائڈ کر رہی ہے تو دوسری سائڈ سے بھی ہو جاتے ہیں ان دا اسٹیٹ آف اینگر اینڈ پیشن۔ بٹ یہ یہاں پر آپریشن نہیں تھا، یہ آپریشن میں ایسا ہو تو وہ اور چیز ہوتی ہے، اس لیے یہاں کمپلیکیشنز ہوں گی۔ مگر اگر سخت رویہ اختیار کرتی ہے فوج اور رینجرز، اور جن لوگوں نے یہ کیا ان کو اسی قسم کی سزائے موت یا لائف امپریزنمنٹس دیتے ہیں، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، بیکاز جب یہ کرمنلز کو یا ٹیررسٹ کو پکڑا جاتا ہے منیب، تو وہ کنفیشن نہیں کرتے جب تک آپ کچھ حد تک ٹارچر نہ کریں۔ یہ ایک ایکسیپٹڈ ریالٹی ہے، انفارچونیٹلی ایڈوانس کنٹریز میں بہت سے سخت قانون ہیں اگینسٹ ٹارچر، ڈیفائن کیا ہوا ہے یہ ٹارچر ہے یہ نہیں ہے۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کسٹڈی میں مارے جاتے ہیں اور وہ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں، دیئر باڈیز آر ڈمپڈ، اور یہاں ایک ماحول بھی ایسا ہے کہ کنفیشن کوئی نہیں کرتا جب تک آپ تھوڑا بہت ٹارچر نہ کریں۔ کچھ لوگ جلدی بریک کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جلدی نہیں کرتے، کچھ لوگ انوسنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم انوسنٹ ہیں، دوسری سائڈ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایکچولی گلٹی ہیں، یہ بریک نہیں ہو رہے ہیں، اور تشدد کرو، تو وہ ایک انوسنٹ آدمی کے اوپر اور بھی ڈبل تشدد ہو جاتا ہے، بیکاز وہ ایڈمٹ نہیں کرتا کچھ بھی، اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہوتا جو اس کے اوپر الزام لگ رہا ہوتا، تو بڑی ٹرکی سچویشن ہوتی ہے۔ اور پھر جو لوگ یہ انٹیروگیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہوتا ہے کہ گیو اس ریزلٹس۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے نریم سیٹھی صاحب، اب یہ جو بات آپ سوال کریں نا کہ گیو اس ریزلٹس، اور رزلٹ کوئی مانگے گا تو 60 دن 50 دن گزرنے کے بعد مانگ سکتا ہے نا۔ پہلے دن 2 کو پکڑتے ہیں، 3 کو تحویل میں جاتا ہے رینجرز کی، اور 3 کو اس کی ڈیتھ 2 کو تحویل میں جاتا ہے، 3 کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک تھیوری ہے، ایک مفروضہ آپ کہہ سکتے ہیں، اسے سازشی مفروضہ کہہ لیں، جو کہ متحدہ سمجھتی ہے یا متحدہ اس حوالے سے سوچ سکتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح کے واقعے کے بعد شاید کوشش کوئی کر رہا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کو اکسایا جائے تاکہ وہ سیاسی غلطی کریں اور رینجرز کے سامنے کھڑی ہو جائیں، یا رینجرز کو خدا نہ خواستہ مطلب ہوتا ہے نا برا بھلا کہیں، یا کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا ہو کہ ایک اگلی سی سچویشن پیدا ہو۔ یہ جو کنسپریسی تھیوری ہے نا کہ پاک سرزمین پارٹی والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو رہ گئے ہیں ایم کیو ایم والے اوور گراؤنڈ،
ان پہ دباؤ ڈالا جائے ٹو جوائن, یا پھر لڑائی اور کروا دی جائے ود دا رینجرز اینڈ ود دی آرمی, اور اس قسم کا سچویشن کریٹ کر کے اور ایک ریئیکشن کریٹ کروایا جائے فرام دی ایم کیو ایم, جس کے بیسس کے اوپر ایک کاؤنٹر ریئیکشن آئے فرام دا رینجرز, جس کے ساتھ اور خون خرابہ ہو جائے, اور اس کا نیٹ فائدہ جو ہے وہ پاکستان سرزمین پارٹی کو ہو. یہ اب جو کنسپریسی تھیوری کاؤنٹر آ رہی ہے فرام دی ایم کیو ایم, وہ یہ آ رہی ہے. اب اللہ جانتا ہے اس میں کیا سچ ہے یا نہیں ہے, مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پوائنٹ کرتی ہے کہ شاید ایسے لوگ ہیں پاک سرزمین پارٹی میں جو ضرور پریشر ڈال رہے ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ کے باقی لیڈرز جو ابھی تک جنہوں نے نہیں جوائن کیا. یہ بات تو رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی, یہ نیچرل ہے, اٹ از ٹو بی ایکسپیکٹڈ کہ ایسے ہی توڑتے ہیں نا لوگوں کو, رابطہ کر کے کہتے ہیں چھڈو یار آ جاؤ, یہ تو فارغ ہونے والے ہیں, وہ فلانا وہاں یہ ہو رہا ہے, فلانا یہ ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو, فیملی کو بچاؤ, سب کو بچاؤ, ہم تو چلے ہی گئے ہیں, آ جاؤ ہمارے ساتھ, یو نو وی آر دا فیوچر, دیز آر دا, وہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو یہ اس میں یو کی ناٹ ڈسکاؤنٹ اٹ, مگر میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کا بہت ہی اچھا ریئیکشن آیا ہے اس پہ, ان دا سینس کہ وہ پرووک نہیں ہوئے, وہ بڑے بھی صبر کے ساتھ ابھی تک انہوں نے جو رسپانس دیا ہے. فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈی جی رینجرز کا میرا خیال ہے انہیں فون بھی آیا ہے, کور کمانڈر صاحب کا آیا ہے, ایشورنگ ہم کہ پوری انکوائری ہوگی اینڈ کامنگ ہم ڈاؤن اینڈ سو آن. اچھی بات ہے, آئی تھنک دس از ویری گڈ, بٹ آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو سی واٹ ایکشن از ٹیکن by the corps commander and by the DG Rangers and by the army chief and by the military as an institution. دیکھیے اگر صحیح ایکشن نہیں ہوگا تو کسی سٹیج پہ ایک نیا افتخار چودھری آئے گا اور وہ پھر اس قسم کی انٹرونشن جوڈیشل ہو جائے گی. وہ نہ بھی ہونے صاحب, یہ آپریشن کو تو یہ چیز پھر تھوڑا تک اثر ڈال جاتی ہے, لیکن یہ ابیوز پہلی دفعہ سامنے آ گئی ہے. نہیں بلکہ اسی آپ کا جو ایک امیج تھا نا وہ خراب ہو جاتا ہے نا, آپ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں, آپ دہشت گردی کا صفایا کرنے آئے ہیں, بالکل سب کچھ کرنے آئے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, اور آپ کا وہ سارا جو امیج ہے نا وہ تباہ ہو جاتا ہے کسی ایک کی غلطی سے. اس لیے وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی واٹ دی ایکشن از. میں صرف یاد دلاتا جاؤں جنرل رحیل شریف کو کہ جنرل آصف نواز مرحوم 92 میں ایک کیس ہوا تھا کہ ایک آرمی کا میجر ان انٹیریئر سندھ, جبکہ یہ اینٹی ایم کیو ایم آپریشن جاری تھا, تو اس نے ایک سندھی کو ان اے لینڈ ڈسپیوٹ مار دیا, اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے پینٹ ایسے کیا کہ یہ ٹیررسٹ تھا. میڈیا کو پتہ چل گیا, ایکسپوز ہو گیا. جنرل آصف نواز نے فوراً ایکشن لیا, دیٹ میجر واز اریسٹڈ, کورٹ مارشلڈ اینڈ ایکسیکیوٹڈ. لیٹ می ٹیل یو کہ اس کا جو لہر پھیلی تھی نا, جنرل آصف نواز بیکیم اے ہیرو اوور نائٹ. ساری پاکستان کی عوام آج تک یاد کرتی ہے کہ اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی انہوں نے کی تھی کہ سٹارٹنگ فرام ہوم. اوکے, مجھے یہاں بریک لینی پڑ رہی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات ذرا تھوڑی آگے بڑھائیں گے, بس ہاتھ سے. پہلے بات ہو رہی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی, تو ذرا بات ہو جائے اب ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے بھی. سیٹھی صاحب, اس حوالے سے جو میں دیکھ رہا تھا, مرتضی علی شاہ نے بھی رپورٹنگ وہاں سے کرتے ہیں لنڈن سے, کیا وجہ آئے گی معاملہ اب ایکسٹریڈیشن پہ کے اوپر بھی کوئی مسئلہ آ گیا ہے کہ وہ ایک بندہ چاہ رہے ہیں صرف ایکسٹریڈائٹ کرانا پاکستان سے, جبکہ ہم کہتے ہیں سارے لے لیں. یہاں پر آج بھی انسداد دہشت گردی کے اندر وہ پیش بندے ہو رہے ہیں, مطلب اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی, معاملہ سمجھ نہیں آ رہا. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. برٹش اتھارٹیز کہتے ہیں کہ جس نے ایکچولی مرڈر کیا ہے وہ ہمارے حوالے کرتے, اس کو انہوں نے یہاں آ کے انٹروگیٹ بھی کیا ہے. اور باقی دو جو ہیں جو کہ جنہوں نے یہاں اسسٹ کیا تھا, پیسے بھیجے تھے یا ٹریول ڈاکیومنٹس بھیجے تھے اینڈ سو آن, وہ کہتے ہیں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیز پیپل, وی آر انٹرسٹڈ ان دا مین ہو ایکچولی کلڈ ہم, بیکاز ان کی جو ٹریل ہے اس کے ساتھ لنک کرنا وہ بڑی مشکل ہوگی. سمپل سی چیز ہے, اس بندے نے مرڈر کیا ہے, ایک کنفیشن ہے, ہمارے پاس ایویڈنس ہے, سارا کچھ ہے, ڈی این اے ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ بھیجیں اس کو, ہم کنوکٹ کرتے ہیں, ختم. وہ جب آئیں گے, اگر ان کو بھی ہم ساتھ لے آئے تو ہمارے لیے بہت سی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ٹو اسٹیبلش کہ ان کا کیا رول تھا. اینڈ وی ڈونٹ وانٹ کہ جی اس کو ہم سزا دے دیں اور وہ
ان کو ہم کنوکٹ نہ کر سکیں. اس لیے وی اونلی وانٹ دس ون پرسن. یہاں کا سچویشن یہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہ ان کے پاس جو 3 ہیں وہ جو جس نے ایکچولی کیا ہے ان کا اس کے خلاف کیس نہیں بنتا وداؤٹ دیز 2. وہ کہتے ہیں یا تینوں ہمارے پاس رہنے دیں یا تینوں لے لیں. وہ کہتے ہیں ہمیں 1 چاہیے 2 نہیں چاہیے. ان کو اگر 1 دے دیتے ہیں تو یہ 2 کو رکھنے کا جواز نہیں بنتا. they'll have to let them go up. تو وہ ایلیگل ایشوز بن جاتے ہیں. تو ایک تو یہ اس قسم کے لیگل ایشوز ہیں بوتھ سائڈس کے لیے. دوسرا ایشو ایک اور بھی ہے. ہمیں یہ کہتے ہیں آپ فارمل مانگیں, ہمیں خط لکھیں ایکسٹریڈیشن کی, آپ جوڈیشل پروسیڈنگ شروع کریں, ہم دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جوڈیشل پروسیڈنگ کیا کرنی ہے, آپ انٹرپول آپ بھی دے دیں ہمیں. یہ کہتے ہیں نہیں جوڈیشل پروسیڈنگ شروع کریں, ایکسٹریڈیشن کریں. وہ کہتے ہیں ہماری ٹریٹی کوئی نہیں ہے ایکسٹریڈیشن کی, تو ایکسٹریڈیشن کس بات کی ہو. اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایکسٹریڈیشن کریں؟ ہاں یہ سوال ہے نا, یہی تو سوال ہے کہ کیوں کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بھی آپ پوچھیں, آپ مانگیں نا ایکسٹریڈیشن, لیگل پروسیس. ہم کیسے آپ کو جسٹ ہینڈ اوور کر دیں؟ کل کو ہم آپ کو کہیں گے کہ منیب فاروق کو ہینڈ اوور کر دو, تو آپ منیب فاروق کو کیوں کرو, نجم سیٹھی کو کیوں ہینڈ اوور نہ کریں؟ نجم سیٹھی دیتے بیٹھا یار, تو میں بھی دیتے ہی بیٹھا, تیرا کو پتا ہے. ہری ہری قمیضہ پا کے آ جاتا. اچھا تو وہ کہیں گے جی منیب فاروق کو ہینڈ اوور کرو. You can wear a shamiana as a tie, but I can't wear a ہری. All right, no need to get personal. شامیانہ ایز اے ٹائی. اچھا جینوینلی شامیانہ لگ رہا ہے یار. نہیں آپ پلیز کہہ رہے ہو. یا بڑی زبردست. دس واز گفٹڈ ٹو می. ذرا خیال رکھنا. واٹ واز آئی سیئنگ؟ آپ یار مذاق خراب, اتنی سیریس گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں. جی تو وہ کل کو کہیں گے منیب فاروق کو ہینڈ اوور کریں, تو وہ کہیں گے نہیں جی منیب فاروق کس کھاتے میں ہم آپ کو ہینڈ اوور کریں, وہ ہمارا سٹیزن ہے, اس نے یہاں ایکسٹرا پناہ لی ہوئی ہے, کوئی کرائم کی ہے اس نے, تو اور اگر ہمارے آپ کے درمیان تو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, اور ہمارے تو قانون اتنا سخت ہے یہاں, ہم کیسے کسی کو اٹھا کے کسی کو دے دیں. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ہماری تو میٹروپولیٹن پولیس بھی اتنی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ تو گورنمنٹ کی بات نہیں مانتی. ہم نے ہمارا سسٹم ہی فرق ہے, آپ پہچانے ہمارا سسٹم. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں بٹن دبائیں گے اور ہم ہینڈ اوور کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں, آپ پہلے بھی تو کرتے رہے ہیں. مشرف صاحب کے زمانے میں پتہ نہیں کتنے لوگ پکڑ کے اور ریوارڈ کلیم کر کے کوائٹلی دیتے گئے. سنا ملینز آف ڈالرز کہ 20-30-40 لوگ تو پکڑ کے دے دیے تھے. مشرف صاحب نے خود کہا, کون سی ایکسٹریڈیشن ہوئی تھی؟ مشرف صاحب نے کہا وی ارنڈ باؤنٹیز. تو وہ کہتے ہیں آپ کا تو ٹریک ریکارڈ ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ زمانے گئے, ایکسٹریڈیشن کی بات کریں. اب وہ ایکسٹریڈیشن کی بات نہیں کرتے, کر سکتے ہیں نا, کیوں نہیں کرتے. آپ بھی کل منیب فاروق کو یاد کریں گے. بائی منیب فاروق آئی مین MQM India related raw terrorists hiding in London. You might ask for Baloch insurgents hiding in London and so on and so forth, جن کو وہ نہیں آپ کے حوالے کرنا چاہتے. تو یہ ایک ڈیڈ لاک اور سٹیل میٹ بن گیا ہے. گیمز ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں بندہ دے دیو, وہ کہتے ہیں تینوں لے جاؤ, تو کہتے ہیں 2 دی ضرورت نہیں ہے, 1 ہی دے دیو. چلو 1 ہی لے لو, ایکسٹریڈیشن کرا دینے ہیں. وہ کہتے ہیں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کوئی نہیں, پھر اسی کس طرح دیو. نہیں کہتے تم بنانا ریپبلک کو دے دیو, تھوڑا کی فرق پہنتا ہے. اسی تو تم بندے نو تر دیں گے. اسی کہتے نہیں, سانو بھی بندے چاہیے جڑے اتنے بیٹھے ہوئے. یہ ہے. Okay, so it's only game playing. It is political game playing اور give and take جب تک نہیں ہوگا. چوہدری نثار آپ کو پتا ہے کس طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئڈ پرو کو, وی ہیو لاز. آپ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے میں 2 منٹ میں نکال کے لے جاؤں, تو صحیح تم دیکھ لو گے. ٹھیک ہے نا. تو ساڈے بھی قانون نے, ساڈے بھی ایتھے میجسٹریٹس نے, ساڈے بھی لیگل سسٹم, ہمیں خود مختار ملک ہے. ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا جی. آج کے پروگرام کا ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ. شاید کوئی مگنگ کر رہا تھا یا کوئی چوری کرنے لگا تھا, تو اس کو رینجرز نے پوائنٹ بلینک گولی مار دی. کافی شور پڑا. کسی اسمارٹ جرنلسٹ نے ویڈیو لے لی تھی اس کی. اگر وہ نہ لی ہوتی تو پتہ ہی نہ چلتا ہوا کیا, وہ ڈسپیئر ہو جاتا. مگر کیونکہ ویڈیو لے لی اور وہ بات باہر آ گئی تو تسلیم کرنا پڑا, کیونکہ سب آئیڈینٹیفائی ہو رہے تھے, یونیفارم میں تھے. DG رینجرز نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہم انکوائری کریں گے.
पुलिस ने भी कहा था कि हम देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने नोटिस लेके और वो केस रेंजर से छीन लिया था, और छीन के उनको कहा था इसको एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इसको ट्राई करना चाहिए। वो फिर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ट्राई हुआ, 6 रेंजर्स और 1 सिविलियन को सज़ा हुई, जिसमें से जिसने पॉइंट ब्लैंक फायरिंग की थी उसको सज़ाए मौत दी टेररिस्ट कोर्ट ने। उसी साल अपील हुई हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी अपील, फैसला बरकरार रखा और कहा ये सही है। फिर 2 साल तक अपील जारी रही सुप्रीम कोर्ट में, फिर 2014 में गालबन सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील को आधा एक्सेप्ट किया आधा रिजेक्ट किया। एक्सेप्ट ये किया कि सज़ा हुई, सही से मुराद ये कन्विक्शन सही हुई, प्रूफ है, मगर कि जो सज़ाए मौत थी उसको सज़ाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, वो उम्र कैद। अब बात यह है कि क्या इस सूरत हाल में, क्योंकि ये उसी किस्म की सूरत हाल है, वो पॉइंट ब्लैंक मर्डर था, नो प्रोवोकेशन, ये टॉर्चर, और जहाँ के ऑलरेडी केसेस ऑफ टॉर्चर बलूचिस्तान में भी रहे हैं, मिसिंग पर्सनस, कराची में भी अब मिसिंग पर्सनस हैं। तो क्या आजकल का सुप्रीम कोर्ट पिछले ज़माने का सुप्रीम कोर्ट जो 2 साल 3 साल पहले था उस किस्म का रवैया इख्तियार करेगा? क्या आज के चीफ जस्टिस इसको रेंजर्स की कस्टडी से लेके कोई GIT बनवाएंगे, सुओ मोटो नोटिस लेके इसकी तफ्तीश करवा के इसको भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में डालेंगे? बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो ए मर्डर, टॉर्चर इज़ मर्डर, फुल स्टॉप। या ये छोड़ दिया जाएगा यहाँ ताकि ये इंटरनल इंक्वायरी हो के इसको बट ये ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है ना, कि यहाँ पर तो एक वो कानूनी तरीके से वो हिफाजती तहवील में प्रिवेंटिव डिटेंशन में थे वो, और रेंजर्स ने 90 दिन की तहवील में लिया था, और ये दहशतगर्दी की अदालत से लिया गया था, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। ये तो कानूनी भी प्रॉब्लम है ना यहाँ? बिल्कुल, यहाँ कानूनी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस चल रहा है और जो मुल्ज़िम है उसको मार दिया गया इन कस्टडी, तो ये तो फिर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ही इसकी जवाब बनता है, वहीं ट्राई होना चाहिए सारा कुछ ही। क्योंकि इजाज़त इस चीज़ की मिलती है कि आप डिटेंशन में रखें और तफ्तीश करें, ये नहीं कि आप मार दें। किसी को भी मारने की इजाज़त तो नहीं मिली। तो ये मैं समझता हूँ दिस कैन बिकम अ बिग प्रॉब्लम। अब अच्छा है आर्मी चीफ ने फ़ौरन नोटिस लिया इसका, मगर मैं समझता हूँ कि इसकी जिस किस्म की जस्टिस का तकाजा है, मुझे लगता है कि फ़ौज या रेंजर्स उस किस्म की इंसाफ नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह एक सिंपल सी है, एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो रहा है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उन्होंने अपनी जान जो है वो सामने रखी हुई है। इस पूरे ऑपरेशन के अंदर रेंजर्स शहीद हुए हैं, पुलिस वाले शहीद हुए हैं, जैसे फाटा में हो रहा है। मतलब है यू आर नाउ डीलिंग विद मर्डरर्स एंड किलर्स। अब वो एक वॉर सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन के अंदर टेम्पर्स भी राइज करते हैं, आप अपने साथियों को मरते देखते हैं एट द हैंड्स ऑफ द एनिमी, तो ये सब कुछ होता है, जज्बात बड़े हाई होते हैं, और कानून वायलेशंस अगर एक साइड कर रही है तो दूसरी साइड से भी हो जाते हैं इन द स्टेट ऑफ एंगर एंड पैशन। बट ये यहाँ पर ऑपरेशन नहीं था, ये ऑपरेशन में ऐसा हो तो वो और चीज़ होती है, इसलिए यहाँ कॉम्प्लिकेशंस होंगी। मगर अगर सख्त रवैया इख्तियार करती है फ़ौज और रेंजर्स, और जिन लोगों ने ये किया उनको उसी किस्म की सज़ाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स देते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज जब ये क्रिमिनल्स को या टेररिस्ट को पकड़ा जाता है मुनीब, तो वो कन्फेशन नहीं करते जब तक आप कुछ हद तक टॉर्चर ना करें। ये एक एक्सेप्टेड रियलिटी है, अनफॉर्चुनेटली। एडवांस कंट्रीज़ में बहुत से सख्त कानून है अगेंस्ट टॉर्चर, डिफ़ाइन किया हुआ है ये टॉर्चर है ये नहीं है। यहाँ तो कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत से लोग कस्टडी में मारे जाते हैं और वो डिसअपेयर हो जाते हैं, देयर बॉडीज़ आर डंप्ड। और यहाँ एक माहौल भी ऐसा है कि कन्फेशन कोई नहीं करता जब तक आप थोड़ा बहुत टॉर्चर ना करें। कुछ लोग जल्दी ब्रेक कर देते हैं, कुछ लोग जल्दी नहीं करते। कुछ लोग इनोसेंट होते हैं, वो कहते रहते हैं कि हम इनोसेंट हैं। दूसरी साइड ये समझती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली गिल्टी है, ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं, और तशद्दुद करो और करो। तो वो एक इनोसेंट आदमी के ऊपर और भी डबल तशद्दुद हो जाता है, बिकॉज वो एडमिट नहीं करता कुछ भी, उसने किया ही कुछ नहीं होता जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा होता। तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है। और फिर जो लोग ये इंटेरोगेट कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर होता है कि गिव अस रिजल्ट्स,
لیکن بات وہی آ جاتی ہے نریم شریف صاحب، اب یہ جو بات آپ سوال کریں نا کہ گیو اس ریزلٹس، اور رزلٹ کوئی مانگے گا تو 60 دن 50 دن گزرنے کے بعد مانگ سکتا ہے نا. پہلے دن 2 کو پکڑتے ہیں، 3 کو تحویل میں جاتا ہے رینجرز کی، اور 3 کو اس کی ڈیتھ 2 کو تحویل میں جاتا ہے، 3 کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک تھیری ہے، ایک مفروضہ آپ کہہ سکتے ہیں، اسے سازشی مفروضہ کہہ لیں، جو کہ متحدہ سمجھتی ہے یا متحدہ اس حوالے سے سوچ سکتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح کے واقعے کے بعد شاید کوشش کوئی کر رہا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کو اکسایا جائے تاکہ وہ سیاسی غلطی کریں اور رینجرز کے سامنے کھڑی ہو جائیں، یا رینجرز کو خدا نخواستہ مطلب ہوتا ہے نا برا بھلا کہیں یا کچھ طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی حکومتی رسپانس کی، جو کہ آج چودھری نثار علی خان اور جناب زاہد حامد صاحب نے دیا اس مسودے کے جواب میں جو کہ پیش کیا گیا تھا کل متفقہ طور پر اپوزیشن کی جانب سے المشہور پینما پیپرز کی انویسٹیگیشنز کے حوالے سے. بڑا مختصر بات اس پہ کریں گے کیونکہ نجم سیٹھی صاحب کا کوئی موڈ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے اس حوالے سے. آگے چل کے بات ہوگی ایک بہت سیریس اور اہم معاملے میں، بات ہوگی متحدہ قومی موومنٹ کے اس کارکن کی، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے، اس کوارڈینیٹر کی جو رینجرز کی تحویل میں جاں باک ہو گئے. آفتاب احمد صاحب کا نماز جنازہ ہو چکی ہے، تدفین بھی ہو چکی ہے، لیکن اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے اس حوالے سے ایک انکوائری کا آرڈر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس مسٹ بی ڈن. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کب اور کیسے سامنے آئیں گی. اس حوالے سے ڈی جی رینجرز نے بھی اس بات کا انہوں نے بتایا ہے، انفیکٹ ایگری کیا ہے اس بات سے کہ تشدد کیا گیا مرحوم آفتاب احمد صاحب پر. کیوں کیا گیا، کس نے کیا، کرنے کی وجہ کیا تھی، 90 ڈیز کی ڈیٹینشن پہ لیا اور ایک ہی دن بعد اتنے برے حالات کیوں پیدا ہو گئے. اس حوالے سے بہت سے سوالات ہیں، ہم ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے اندر خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، ان کو ہراس کیا گیا. یہ پہلی دفعہ نہیں تھا. حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے، 5 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون کے کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو یہ تمام حرکتیں کرتے ہیں. سچائی کیا ہے، سامنے آنی چاہیے. اس حوالے سے بھی بات ہوگی. نجم سیٹھی صاحب، آپ مجھے بور نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے آج پینما لیکس کے اوپر بات چھیڑی تو میں پروٹیسٹ کروں گا، میں نہیں ڈسکس کروں گا. آئی ایم بورڈ اسٹف ود دس. آپ ہر روز اس کو لے لیتے ہیں، ہر روز وہی بات دہراتے ہیں. میں تھک گیا ہوں. آپ مجھے یہ سب جوکرز کے سناتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو لگے رہتے ہیں. میں تھک گیا ہوں. Let's discuss something else. Don't even try to discuss Panama Leaks today. نہیں صاحب، میرا گھر نہیں ہے پینما میں، نہ کوئی میری کوئی کمپنی ہے کہ مجھے فکر لگی ہوئی ہے. فکر نہیں لگی بھی، مگر تم وہ گھسی پٹی سٹوری کو. تو میں کیا کروں حضور، میں آٹے دال کا بھاؤ تو نہیں ڈسکس کر سکتا نا، مجبوری ہے میری. روز کا یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا، ڈیولپمنٹ سٹوری ہے. تو ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ دالوں کی بات ہو سکتی ہے. نہیں، وہ کل پرائم منسٹر صاحب نے کر لی ہے. اس کا جواب ایسے شاہ محمود قریشی صاحب نے اچھا دیا تھا کہ دال اگر کوئی دال کو تڑکا لگ جائے نا تو وہ بڑا مزے کی ہو جاتی ہے. تو یہ تڑکا لگانے جا رہے ہیں. ہاں بالکل. اب نہیں یار، نہیں، نو پینما لیکس. اور سیٹھی صاحب ایک 2 منٹ کے لیے کر لینا. آئی ایم سک آف اٹ. اچھا پھر کیا کریں، کرنا مجبوری ہے نا. تو 2 منٹ میں اس کو کر لیتے ہیں نا، پھر آگے چلتے ہیں. اہم ایشو ہے. میں ٹائم نوٹ کر رہا ہوں. آپ پہلے میری سوالوں کے جواب دے دینا، ٹائم بعد میں آپ نوٹ کر لیجئے گا. پہلے ذرا سن لیں چودھری نثار صاحب کیا کہہ رہے تھے. ہماری درخواست اپوزیشن سے بھی یہ ہے، ایک سیکشن آف دی اپوزیشن سے، کہ وہ بھی ہمارے اداروں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کا احترام کریں. اس سارے کیس کو قوم کے سامنے لانے میں حکومت کی راستے میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ مل کر قوم کے سامنے رکھیں. ہماری درخواست یہ ہے کہ ہدف کرپشن ہونا چاہیے، ایک شخصیت نہیں ہونا چاہیے. مگر اگر آپ میں اور ہم میں اتفاق نہ ہوا تو یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا. اور یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا، میں غلط ہو سکتا ہوں، میں سپریم کورٹ کے بہاف پہ فیصلہ نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ بھی تبھی اس پہ ہاتھ ڈالیں گے. یہ میرا خیال ہے، میں سپریم کورٹ کے بہاف پہ کوئی نہیں کہہ سکتا. مگر جب اتفاق ہو، جب ہم یہ کنفیوژن کریٹ کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے، تو سپریم کورٹ یا کسی اور معزز جج کو اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟
یہ کہنا تھا چودھری نثار علی خان صاحب کا. زید حامد صاحب نے کیا کہا کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں. جو بنیادی فرق ہے جس سے صاف نیتی نہیں نظر آتی جو ان کے ٹی او آر ہمارے ٹی او آرز کے درمیان، آپ نے نوٹ کیا ہوئے گا کہ انہوں نے صرف محدود کر دیا دائرہ کار کمیشن کو پینما پیپرز میں، جو کہ پینما میں آف شور کمپنیز ہیں، جبکہ ہمارے جو بنیادی جو تھے کہ نہ صرف پینما میں مگر باہر بھی کوئی اور ممالک میں بھی کوئی آف شور کمپنی ہے وہ بھی کورڈ تھے. انہوں نے پاکستانی سٹیزن رکھا ہے، ہم نے اس میں پاکستان اوریجن پرسنز بھی ہیں، ہمارے لیگل انٹیٹیز بھی ہیں، اور پھر انہوں نے بہت اہم سارے جو قرضے معاف کیے گئے ہیں اس کو نکال دیا ہے، اور جو بدعنوانی کا پیسہ ہے وہ بھی نکال دیا. آپ نے بات سنی دو حکومتی وزراء کی. نعیم سیٹھی صاحب 2 منٹ ہو گئے جی. نیکسٹ سبجیکٹ. نہیں آپ بات جواب تو دے دینا. کس کا جواب دوں؟ دیکھیں جو بات انہوں نے کہی ہے، میں گزارش یہ ہے کہ کتنی جائز بات ہے جو چودھری صاحب نے کیا، زید احمد صاحب نے کیا. وہ کہتے ہیں جی، زید احمد صاحب کہتے ہیں بدنیتی پہ ملوث ہے، مبنی ہے حکومت جو اپوزیشن نے ڈرافٹ دیا ہے. یہی بات حکومت کے لیے بھی کی جاتی ہے کہ جی آپ سے ایک چیز کا کہا تھا، آپ نے 5 چیزیں کھول دی ہیں، تو بدنیتی تو آپ کی بھی ہے. چڑیا کی خبر یہ ہے کہ آج جو میٹنگ ہوئی جس میں پرائم منسٹر صاحب کے چہیتے سارے اکٹھے ہوئے تھے، وہاں 3 لوگوں نے بڑی ہارڈ لائن لی، جس میں سے چودھری نثار ایک تھے، خواجہ صاحب تھے ہمارے. 2 خواجہ صاحب ہیں. خواجہ آصف. اچھا خواجہ آصف صاحب. میں نے سنا شہباز شریف صاحب بھی آج کافی ہارڈ لائن لے رہے تھے. کیا آپ کی بھی یہی خبر ہے؟ میری چڑیا سو رہی تھی، آپ کی چڑیا سو رہی تھی. تو اس میں جو باتیں انہوں نے کہیں، ان میں ایک آدھ بات میں تو کافی دلچسپی بندہ کریٹ کر سکتا. کہنے لگے یار یہ چودھری اعتزاز نے تو بڑی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا اظہار کیا ہے. پیپلز پارٹی کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ اور ایک ایم این اے اور میرا خیال ہے 2 سینیٹرز. جی ہاں 2 سینیٹرز ہیں. رحمان ملک صاحب، عثمان سیف اللہ صاحب، 2 سینیٹرز نام ان کا ہے، اور محترمہ کا بھی تو نام آیا جی جس کے نام پہ ووٹ لیتی ہے پیپلز پارٹی کی. اور کہ ان کے تو نام آ گئے ہیں اس میں، تو گھر سے شروع کرنا چاہیے ان کو. پرائم منسٹر کا تو نام ہی نہیں ہے، نہ ہی کس لیے مسلم لیگ نون لیگر کا نام ہے. یہ کہنا تھا حکومتی، یہ ان کا کہنا تھا. تو کہنے لگا تو یہ تو ان کے پاس تو کیس ہی کوئی نہیں ہے یہ تو. اور اعتزاز احسن صاحب کس کھاتے میں کھڑے ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، سارا ہمارے پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. اپنے جو بات ہے اس کو تو بھول ہی گئے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا سارے اپوزیشن کے اینڈ گورنمنٹ کے، یہ تو اب عوام تک پہنچ گئی یہ بات کہ اس عوام میں سارے جو ہے نا وہ ایک ہی کھاتے میں ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس لیے یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے. وہ اپوزیشن ہر روز کوئی نئی چیز کرتی ہے کیونکہ وہ پرانی چیز جو ہے وہ ٹکتی نہیں ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ جو یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر یہ پوری بات نہیں ہے، کچھ اور بات بھی ہے. اور کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، آج بھی ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس طریقے سے یہ سارا کچھ بنایا گیا ہے، یہ میرا خیال ہے ایک تو اپوزیشن یونائٹڈ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ان کی کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ سڑکوں پہ نہ نکلا جائے، اس کو ایک محدود دائرے میں ہی رکھا جائے اور وہیں بات چیت ہو. آپ نے دیکھا کہ جیو کے حامد میر صاحب کے پروگرام پہ بھی کل بھی ایک پی ٹی آئی، ایک پی 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 اور ایک نون لیگ کے ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. کنسیشنز دیے جا رہے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. آج بھی میں نے دیکھا کہ آج بھی اسی قسم کی بات چیت چل رہی تھی وہاں. جہانگیر ترین صاحب سے اور خواجہ سعد رفیق صاحب تھے. تو مجھے بالکل یہ لگ رہا ہے ایسے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اسی موڈ میں ہیں کہ اب گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات جو ہے وہ شروع کیے جائیں. سوال یہ ہے کہ مذاکرات پارلیمنٹ میں ہوں گے یا آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ ہوں گے. میرا خیال ہے ان کی کوشش ہے کہ پارلیمنٹ کو ایکٹیویٹ رکھا جائے. ان کی کوشش یہ ہے کہ باہر بیٹھ کے کہیں بات چیت ہو جائے، اور پھر جتنی ان کا کوشش ہوگی جلدی سے جلدی کسی نتیجے پہ پہنچا جائے. حکومت کی کوشش ہوگی دیر سے دیر ہو. اتنی دیر میں یہ تو چلے گا، اتنی دیر میں وہ سپریم کورٹ میں بھی جج حضرات سوچوں میں پڑے ہوں گے کہ اب ہم کیا جواب دیں. جتنی دیر ادھر ہوتی ہے کسی اتفاق رائے میں پہنچنے تک،
उतनी देर और भी शर्मिंदगी का बायस है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि भाई अभी तक जवाब नहीं दे रहे सुप्रीम कोर्ट। मतलब शर्मिंदगी तो मतलब ये है कि सियासतदान क्रिएट कर रहे हैं ना जजेस के लिए एम्बैरसमेंट क्रिएट हो हाँ, उनके वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही है। पहले आपने एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दी बाय सेइंग कि जी रिटायर्ड जजेस होंगे और अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया। अब आपने TORs बना के, जो कि हमेशा कानून के मुताबिक हुकूमत ही बनाती है, वो बना के आपने भेज दिए यहाँ। अब क्योंकि अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया तो जजेस ज़ाहिर है यही सोचेंगे कि अब हम क्यों इस चीज़ में, इस दलदल में फंसे, हम मेहनत करेंगे कुछ काम करने के लिए, ऊपर से अपोजिशन हमारी जो है रिट ही नहीं मानती, वो कहती है कि ये ठीक ही नहीं है, इंक्वायरी ठीक नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है इंतज़ार में कि जी ये को आपस में फैसला करें। आपस में फैसला हो नहीं रहा है। वो एक एक्सट्रीम लेके बैठे हुए हैं, दूसरी एक्सट्रीम लेके बैठे हुए हैं। एक कहते हैं जी कि प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम ही नहीं है, जिनके साहिबजादे का नाम है और किसी नून लीग के उस बंदे का नाम नहीं है, वो कहते हैं शुरू ही यहाँ से हो और ख़त्म भी यहीं हो। मतलब कहते हैं जी 3 महीने के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर दें, बाकी जो है वो आप चलता रहेगा। और वो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, क्यों, प्राइम मिनिस्टर का तो नाम ही नहीं है इसमें, तो और जो बाकी लोग हैं जिनका नाम है उनके ऊपर से शुरू किया जाए और इसको चलाया जाए जितनी दूर तक चलता है, और उस पर और चीज़ें भी शामिल की जाए, क्योंकि ये इशू पैनामा लीक्स का एक मखसूस इशू नहीं है, ये करप्शन का इशू। हाँ, तो मतलब एक जो है वो उनका कोशिश है किसी तरीके के साथ PM की छुट्टी कराई जाए, सीधी सी बात, और इलेक्शन करवाई जाए। दूसरी की ये कोशिश है कि फिर आना तो सारे आओ, नहीं तो फिर टिक टिक बैठे रहो, असी अगली इलेक्शन भी जितनी तो उसको अगली इलेक्शन भी जितनी। मतलब ये दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, हर रोज़ वहीं आके हम घूम फिर के आ जाते हैं और ये चलेगी बात। तो अब आप चलती रहेगी, ये चलेगी, हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ निकलेगी, फिर वो आएंगे, टीवी प्रोग्राम चलते रहेंगे, और नतीजा इसका कुछ नहीं निकलना। लेकिन एम्बैरेसिंग सिचुएशन उस वक्त हो सकती है अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद ही मना कर दे कि जी आपके क्योंकि लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती, या कोई भी वजह बना के वो अगर मना कर दे तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। बहरहाल नहीं, या वो ये कहेंगे जी वील वेट फॉर दी कंसेंसस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, उस वक्त तक हम अपने बाकी काम कर रहे हैं। वो तो ऑलरेडी वो कर ही रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा चले इस हवाले से, क्योंकि कोई इतनी सिग्निफिकेंट आज नहीं हुई, हम ज़रा आगे चलते हैं और एक बहुत सीरियस इशू की तरफ। सीरियस इशू मैंने शुरू में बयान किया था। आफ्ताब अहमद साहब जो कि डॉक्टर फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर थे, उनको रेंजर्स ने 90 दिन की तहवील में लिया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया था, और ये कानूनी अमल के तहत लिया जाता है। लेकिन एक ही दिन बाद उनका इंतकाल हो गया रेंजर्स की तहवील के अंदर। और जो तस्वीर आई हैं, जो सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, वो तस्वीर कोई और कहानी बता रही हैं, जबकि डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि दिल का दौरा पड़ा और जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ। तो नजम सेठी साहब, यहाँ बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। सबसे पहले ये कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में को पहली दफ़ा किसी को नहीं लिया गया, लेकिन इनको हिफाजती तहवील में लिया गया 1 को आई गेस, और मतलब 2 दिन के अंदर ही इनका इंतकाल हो जाता है, और इस बुरे हालात में उनकी बॉडी मिलती है। ये क्या शो करता है कि ये मतलब बहुत बुरी अब्यूज़ ऑफ पावर, या मतलब इनके बारे में कोई इतनी सिग्निफिकेंट बात आई भी नहीं थी कि जिन्होंने कोई बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी, जैसे और लोगों के बारे में बहुत सी बातें हमें भी पता लग जाती हैं, लेकिन इनके बारे में कोई ऐसी बात। देखिए, ये फैक्ट्स क्या हैं केस के फैक्ट्स जो अभी तक सामने आए हैं, जिस पे मैं वो बात करूँगा जो फैक्ट्स हैं, ये नहीं कि उड़ती बात। जो इस्टेब्लिश हो गया, इस्टेब्लिश ये हो गया है कि ये साहब फ़ारूक सत्तार साहब के सेक्रेटरी थे। अब अगर फ़ारूक सत्तार के कोई सेक्रेटरी है तो वो ज़ाहिर है किसी किस्म की टेररिज्म के वो मुलविस नहीं है, बिकॉज अगर वो होगा तो फिर फ़ारूक सत्तार के साथ वो उसके ऊपर भी हाथ पड़ेगा। तो फिर इसको गिरफ़्तार क्यों किया गया, ये सवाल है, इसका जवाब मैं दूंगा। फिर ये कि 2 दिन के अंदर अंदर तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, और तशद्दुद के दौरान वो वफ़ात पा गए। उसको छुपाने के लिए अस्पताल ले आया गया, वहाँ बताया ये गया कि इसको हार्ट अटैक हो गई है। डॉक्टर्स का ये कहना है, जो मेरी चिड़िया के मुताबिक, कि जी वो जब वहाँ पहुँचा तो 10-20-30 मिनट से पहले ही वो वफ़ात पा चुके थे, कोई ब्लड प्रेशर नहीं था और हार्ट बीट नहीं थी। फिर उसको छुपाने की कोशिश की गई कि ये कि हुआ क्या, कैसे हुआ। फिर जब MQM के लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वो खोला उसको, तो देखा कि टॉर्चर के निशान थे, जो कि तस्वीरें अब इंटरनेट पे आ चुकी हैं, और ज़ाहिर है तशद्दुद, ठीक ठाक किस्म का तशद्दुद हुआ है। फिर जैसे आपने ये कहा कि 90 दिन का अगर रिमांड ही लेना था, तो फिर इतनी जल्दी क्या थी उसको टॉर्चर करने की। स्टेजेस होती हैं, किसी को क्रैक करने की भी स्टेजेस होंगी ना। अब बात आगे बढ़ाइए
کہ اس میں ظاہر ہے کہ پھر انکوائری تو ہونی پڑے گی. انکوائری آرڈر ہو چکی ہے انکوائری ہونی پڑے گی اور آرمی چیف نے انکوائری آرڈر کر دی ہے. ڈی جی رینجرز نے کہا ہم کریں گے. اب دو سوال کھڑے ہوتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس قسم کی چیز کیوں ہوئی؟ پکڑ کے لے جائیں آپ تو تفتیش کریں. مگر اس لیول کا تشدد کیا یہ کامن ہے؟ ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ 150 سے زائد لوگ ان کے مسنگ ہیں اور کوئی 50-60 لوگ ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں جی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے ہمارے لوگوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ کسی کو پکڑ کے لے جاتے تھے رینجرز اور بتا دیتے تھے کہ ہم پکڑ کے لے گئے ہیں تو ہم کہتے تھے ٹھیک ہے کسٹڈی میں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر جب سے یہ ڈس اپیرنسز شروع ہوئے تو اب ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کسی کو پکڑ کے لے جائیں گے پتہ نہیں اس کا کیا اثر ہوگا. اور اس کے بعد تو اور بھی اب وہ ایک نیا ایشو بن گیا. اب منیب یہاں رک جائیے. پہلی بات یہ کہ انکوائری ہوگی. انکوائری کس کی ہوگی؟ انکوائری یہ ہوگی کہ کیوں اس قسم کا تشدد ہوتا ہے جنرلی اسپیکنگ یا اس کیس میں اسپیسیفک کیس میں ہوا. میں آپ کو بتا دوں اگر ایسی انکوائری ہوتی ہے تو سیکیورٹی ایجنسیوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان میں نہیں آل اوور دا ورلڈ, خواہ وہ امریکہ ہو خواہ وہ ہندوستان ہو جہاں بھی ہو, سیکیورٹی ایجنسیاں جو ہیں جب وہ تفتیش کرتی ہیں اور تشدد کرتی ہیں اور تشدد یقینی طور پہ ہوتا ہے ٹارچر جسے کہتے ہیں, مختلف سٹیجز ہیں ڈگریز ہوتی ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا سٹیج ہوگی نا مختلف قسم کے ٹارچرز ہوتے ہیں. واٹر بورڈنگ ہوتی ہے, پھر یہ بھی ناخن نکال دیے, ڈرلنگ کی, یہ کیا وہ کیا, الٹا ٹانگ دیا, لتر مارے, آئسولیشن میں کر دیا اینڈ سو آن. کسی نے 370 ڈفرنٹ میتھڈز آف ٹارچر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, کتاب لکھی گئی تھی اس میں. تو کیا انکوائری صرف یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ آفتاب کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہمیں بتایا جائے گا اس انکوائری میں کہ کیوں پکڑا اس کو, کیا الزام تھا, کیا شک تھا, کیا اس میں وزن ہوگا یا کچھ اور ہوگا یا چھپائی جائے گی؟ دوسرا یہ کہ کس نے تشدد کیا, ایک شخص تھا, ایک ٹیم تھی, کیا اس قسم کی چیزیں اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں؟ ٹھیک. اور تیسرا یہ کہ پھر اسپیسیفکلی ان کے کیس میں یہ کس طریقے سے کس قسم کے تشدد کے ساتھ یہ کب وفات پائے اینڈ سو آن, اور پھر اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں یہیں سے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. آفتاب احمد کی ہلاکت ہوئی رینجرز کی تحویل میں, اس حوالے سے آرمی چیف نے آلریڈی ایک انکوائری آرڈر کر دی ہے, لیکن جو سوالات ہیں وہ سامنے ضرور رکھنے چاہیے. ایک بریک کے بعد پھر بات جاری رہے گی اور ساتھ رہے گا. بات ہو رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن اور ڈاکٹر فاروق ستار کے کوارڈینیٹر آفتاب احمد کی ہلاکت کے حوالے سے جو رینجرز کی تحویل میں ہوئی. نجم سیٹھی صاحب, بات یہاں سوال یہ ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے یہ پتہ لگانا, کیونکہ ہزاروں لوگ تو ایک بندے کے اوپر نہیں ہوں گے نا انویسٹیگیٹنگ آفیسر, تو پتہ لگ سکتا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کون تھا, کس کی کسٹڈی میں یہ تھے اور کتنے لوگ انٹروگیٹ کر رہے تھے, اور اتنی جلدی یہ کیوں کیا گیا. سب کچھ آسان نہیں ہے سر. بہت آسان ہے, اور یہ 24 گھنٹے میں اگر چاہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا, اور شاید آلریڈی پتہ ہو کہ کیسے ہوا ہے, کیونکہ مبینہ طور پہ جو ملوث ہیں. مگر کیا یہ ساری انفارمیشن پبلک کو دی جائے گی؟ نہیں. سیکیورٹی ایجنسیز کبھی اس قسم کی انفارمیشن کبھی بھی پبلک میں نہیں دیتے. وہ انٹرنل انکوائری کر کے یا آپ سے کہیں گے ہم نے انٹرنل انکوائری کی ہے, ہم نے یہ ڈٹرمن کیا کہ تشدد ہوا اور ہم جو انوالو لوگ تھے ان کو ہم نے سزا دے دی. شاید آپ کو یہ بھی بتا دیں کس قسم کی سزا دی, اس سے زیادہ آپ کو کبھی بتائیں گے نہیں وہ. اور یہ صرف یہاں نہیں, ساری دنیا میں ایسی ہو سکتی. مگر اب رک جائیے یہاں, کیا اس کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں. آپ کو یاد ہوگا 2011 میں ایک اور کیس ہوا تھا, سرفراز شاہ صاحب کا کیس, یاد ہے؟ ینگ لڑکا تھا, ایک لڑکا تھا جس کو ایک سویلین نے ڈریگ کر کے ہینڈ اوور کیا. 4-5-6 رینجرز کھڑے تھے وہاں, کانسٹیبلز کھڑے تھے اور ایک ان کا حوالدار تھا, اور الزام یہ لگایا کہ یہ سچویشن پیدا ہو کہ ایک اگلی سی سچویشن پیدا ہو. یہ جو کنسپریسی تھیوری ہے نا کہ پاک سرزمین پارٹی والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو رہ گئے ہیں ایم کیو ایم والے اوور گراؤنڈ, ان پہ دباؤ ڈالا جائے ٹو جوائن, یا پھر لڑائی اور کروا دی جائے ود دا رینجرز اینڈ ود دی آرمی.
اور اس قسم کا سچویشن کریٹ کر کے اور ایک ریئیکشن کریٹ کروایا جائے فرام دی ایم کیو ایم، جس کے بیسس کے اوپر ایک کاؤنٹر ریئیکشن آئے فرام دا رینجرز، جس کے ساتھ اور خون خراب ہو جائے، اور اس کا نیٹ فائدہ جو ہے وہ پاکستان سرزمین پارٹی کو ہو۔ یہ اب جو کنسپریسی تھیوری کاؤنٹر آ رہی ہے فرام دی ایم کیو ایم، وہ یہ آ رہی ہے۔ اب اللہ جانتا ہے اس میں کیا سچ ہے یا نہیں ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پوائنٹ کرتی ہے کہ شاید ایسے لوگ ہیں پاک سرزمین پارٹی میں جو ضرور پریشر ڈال رہے ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ کے باقی لیڈرز جو ابھی تک جنہوں نے نہیں جوائن کیا۔ یہ بات تو رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی، یہ نیچرل ہے، نیچرل ہے، اٹ از ٹو بی ایکسپیکٹڈ کہ ایسے ہی توڑتے ہیں نا لوگوں کو، رابطہ کر کے کہتے ہیں چھڈو یار آ جاؤ، یہ تو فارغ ہونے والے ہیں، وہ فلانا وہاں یہ ہو رہا ہے، فلانا یہ ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو، فیملی کو بچاؤ، سب کو بچاؤ، ہم تو چلے ہی گئے ہیں، آ جاؤ ہمارے ساتھ، یو نو وی آر دا فیوچر، دیز آر دا، وہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس میں یو کی ناٹ ڈسکاؤنٹ اٹ، مگر میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کا بہت ہی اچھا ریئیکشن آیا ہے اس پہ، ان دا سینس کہ وہ پرووک نہیں ہوئے، وہ بڑے بھی صبر کے ساتھ ابھی تک انہوں نے جو رسپانس دیا ہے۔ فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈی جی رینجرز کا میرا خیال ہے انہیں فون بھی آیا ہے، کور کمانڈر صاحب کا، کور کمانڈر صاحب کا آیا ہے، ایشورنگ ہم کہ پوری انکوائری ہوگی اینڈ کامنگ ہم ڈاؤن اینڈ سو آن۔ اچھی بات ہے، آئی تھنک دس از ویری گڈ، بٹ آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو سی واٹ ایکشن از ٹیکن by the corps commander and by the DG Rangers and by the army chief and by the military as an institution۔ دیکھیے اگر صحیح ایکشن نہیں ہوگا تو کسی سٹیج پہ ایک نیا افتخار چودھری آئے گا اور وہ پھر اس قسم کی انٹرونشن جوڈیشل ہو جائے گی۔ وہ نہ بھی ہونے صاحب، یہ آپریشن کو تو یہ چیز پھر تھوڑا تک اثر ڈال جاتی ہے، لیکن یہ ابیوز پہلی دفعہ سامنے آ گئی ہے۔ نہیں بلکہ اسی آپ کا جو ایک امیج تھا نا وہ خراب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے نا، آپ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، آپ دہشت گردی کا صفایا کرنے آئے ہیں، بالکل سب کچھ کرنے آئے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور آپ کا وہ سارا جو امیج ہے نا وہ تباہ ہو جاتا ہے کسی ایک کی غلطی سے، کسی ایک کی غلطی۔ اس لیے وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی واٹ دی ایکشن از۔ میں صرف یاد دلاتا جاؤں جنرل رحیل شریف کو کہ جنرل آصف نواز مرحوم 92 میں ایک کیس ہوا تھا کہ ایک آرمی کا میجر ان انٹیریئر سندھ، جبکہ یہ اینٹی ایم کیو ایم آپریشن جاری تھا، تو اس نے ایک سندھی کو ان اے لینڈ ڈسپیوٹ مار دیا، اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے پینٹ ایسے کیا کہ یہ ٹیررسٹ تھا۔ میڈیا کو پتہ چل گیا، ایکسپوز ہو گیا، جنرل آصف نواز نے فوراً ایکشن لیا، دیٹ میجر واز اریسٹڈ، کورٹ مارشلڈ اینڈ ایکسیکیوٹڈ۔ لیٹ می ٹیل یو کہ اس کا جو لہر پھیلی تھی نا، جنرل آصف نواز بیکیم اے ہیرو اوور نائٹ۔ ساری پاکستان کی عوام آج تک یاد کرتی ہے کہ اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی انہوں نے کی تھی کہ سٹارٹنگ فرام ہوم۔ اوکے، مجھے یہاں بریک لینی پڑ رہی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات ذرا تھوڑی آگے بڑھائیں گے، بس ہاتھ سے پہلے بات ہو رہی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی، تو ذرا بات ہو جائے اب ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے بھی چھیڑی صاحب۔ اس حوالے سے جو میں دیکھ رہا تھا، مرتضی علی شاہ نے بھی رپورٹنگ وہاں سے کرتے ہیں لنڈن سے، کیا وجہ ہے یہ معاملہ اب ایکسٹریڈیشن پہ کے اوپر بھی کوئی مسئلہ آ گیا ہے کہ وہ ایک بندہ چاہ رہے ہیں صرف ایکسٹریڈائٹ کرانا پاکستان سے، جبکہ ہم کہتے ہیں سارے لے لیں، یہاں پر آج بھی انسداد دہشت گردی کے اندر وہ پیش بندے ہو رہے ہیں، مطلب اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، معاملہ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، برٹش اتھارٹیز کہتے ہیں کہ جس نے ایکچولی مرڈر کیا ہے وہ ہمارے حوالے کرتے، اس کو انہوں نے یہاں آ کے انٹروگیٹ بھی کیا ہے، اور باقی دو جو ہیں جو کہ جنہوں نے یہاں اسسٹ کیا تھا، پیسے بھیجے تھے یا ٹریول ڈاکیومنٹس بھیجے تھے اینڈ سو آن، وہ کہتے ہیں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیز پیپل، اور وی آر انٹرسٹڈ ان دا مین ہو ایکچولی کلڈ ہم، بیکاز ان کی جو ٹریل ہے اس کے ساتھ لنک کرنا وہ بڑی مشکل ہوگی۔ سمپل سی چیز ہے، اس بندے نے مرڈر کیا ہے، ایک کنفیشن ہے، ہمارے پاس ایویڈنس ہے، سارا کچھ ہے، ڈی این اے ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بھیجیں اس کو، ہم کنوکٹ کرتے ہیں، ختم۔ وہ جب آئیں گے، اگر ان کو بھی ہم ساتھ لے آئے تو ہمارے لیے بہت سی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ٹو اسٹیبلش کہ ان کا کیا رول تھا، اینڈ وی ڈونٹ وانٹ کہ جی اس کو ہم سزا دے دیں اور ان کو ہم کنوکٹ نہ کر سکیں، اس لیے وی اونلی وانٹ دس ون پرسن۔ یہاں کا سچویشن یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کہ
ان کے پاس جو 3 ہیں وہ جس نے ایکچولی کیا ہے ان کا اس کے خلاف کیس نہیں بنتا وداؤٹ دیز 2. وہ کہتے ہیں یا تینوں ہمارے پاس رہنے دیں یا تینوں لے لیں. وہ کہتے ہیں ہمیں 1 چاہیے 2 نہیں چاہیے. ان کو اگر 1 دے دیتے ہیں تو یہ 2 کو رکھنے کا جواز نہیں بنتا. they'll have to let them go up. تو وہ ایلیگل ایشوز بن جاتے ہیں. تو ایک تو یہ اس قسم کے لیگل ایشوز ہیں بوتھ سائڈس کے لیے. دوسرا ایشو ایک اور بھی ہے. ہمیں یہ کہتے ہیں آپ فارمل مانگیں, ہمیں خط لکھیں ایکسٹریڈیشن کی, آپ جوڈیشل پروسیڈنگ شروع کریں, ہم دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جوڈیشل پروسیڈنگ کیا کرنی ہے, آپ انٹرپول آپ بھی دے دیں ہمیں. یہ کہتے ہیں نہیں جوڈیشل پروسیڈنگ شروع کریں, ایکسٹریڈیشن کریں. وہ کہتے ہیں ہماری ٹریٹی کوئی نہیں ہے ایکسٹریڈیشن کی, تو ایکسٹریڈیشن کس بات کی ہو. اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایکسٹریڈیشن